सब्सक्राइब कीजिए। आपने बेशुमार खुतबा से, मुकर्रिरीन से, वाइज़ीन से यजीदियों के अंजाम के हवाले से सुना होगा, और आप सब जानते होंगे कि जिन लोगों ने करबला के ताजदार और अहले बैत अतहार पर जुल्म रवा रखा, उनका अंजाम कितना ख़तरनाक हुआ और कितनी बुरी मौत से वो मरे, और रब कदीर जल्ल जलालहू ने किस तरह से उनकी पकड़ फरमाई। इसीलिए कुरान कहता है फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए अक्ल वालो, ए आँख वालो, इबरत हासिल करो। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई सानेहा ऐसा नहीं जिससे हमें सबक नहीं सीखना चाहिए। हर सानेहे से, हर वाक़े से, हर चीज़ से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास शऊर है, अगर हमारे पास अक्ल है, अगर हमारे पास अल्लाह ने दिमाग और सोचने की सलाहियत अता फरमाई है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। यकीनन आज की इस दुनिया के अंदर हम दिनों रात मुशाहिदा करते हैं कि यहाँ पर अदल की किल्लत है, इंसाफ की किल्लत है, और दुनिया में जुल्म करने वाला इंसान, बहुत सारे इंसान मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उस आरामदेह और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने की वजह से वो ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हमारा उठने वाला कदम गलत होता तो हमें ये आसाइशें नसीब न होती और ये मसरत की ज़िंदगी नसीब न होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को उस राह पर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी जालिम को मेरा मौला फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं फरमाता और उसे सज़ा नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मौला ने किसी इंसान को पैदा करके उसे यूं ही छोड़ दिया और उसकी मदद का ज़िम्मा नहीं लिया और कोई जिस तरह चाहे उसे मसल दे। नहीं, बल्कि मेरा करीम उस बंदे के हवाले से जो मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहा है और उस बंदे के हवाले से जो जालिम है, मेरे मौला ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जालिम को मेरा मौला मोहलत देता है पलटने की, और इसी के साथ साथ क़यामत के दिन परवरदिगार जल्ल जलालहू उससे इस तरीक़े से हिसाब और इंतकाम लेगा कि मेरा मौला उसकी आंखें उलट देगा, और वो दिन उसके लिए सख्त तरीन दिन होगा। इसलिए कि हर दिन के बाद एक दिन है, लेकिन आखिरत के बाद कोई दिन आने वाला नहीं, वो दिनों का भी आखिर है, और उस आखिरत में परवरदिगार जल्ल जलालहू उसको सख्त तरीन अजाब में गिरफ्तार फरमाएगा। ऐसा अजाब, ऐसी पकड़ कि जिसके तसव्वुर ही से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं और इंसान उस तसव्वुर से कांपने लग जाए। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, दुनिया की तकलीफ़ कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वो आर्जी हुआ करती है, और इसी के साथ साथ आखिरत की तकलीफ़ बहुत सख्त तरीन, बहुत सख्त तरीन और बहुत सख्त तरीन होती है। इंसान जुल्म कब करता है? जब खुद को ताकतवर समझता है, खुद को कुव्वत वाला समझता है, खुद को साहिब इख्तिदार समझता है, और ये तसव्वुर करता है मैं बड़ा हूँ, जो चाहूँ मैं करूँ, मुझसे कौन पुरसिश करने वाला है और मुझे कौन रोकने वाला है। और वो ये समझता है कि मैं जुल्म करूँगा, किसी ताकतवर को खबर नहीं होगी। मेरा मौला फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जुल्म करने वाला
اللہ کو غافل گمان نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ کو غافل گمان نہ کرے. ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو خود کو طاقتور سمجھ کر کے ظلم کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کے حوالے سے غفلت کا پردہ اس کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کسی کمزور کو ستانے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، یزید نے بھی جب ظلم کا آغاز کیا، خود کو طاقتور سمجھ کر، ماننے والوں کی فوج سمجھ کر، صاحب اقتدار سمجھ کر، دولت کے نشے میں چور سمجھ کر، اس نے یہی تو سوچا تھا کہ میں امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اطہار کو جو ہے اپنے ظلم کے ذریعے ان کو پریشانی میں گرفتار کروں گا. اور ظلم کیا اس نے. ابن زیاد ہو، شمر ہو، یزید ہو، سب کچھ اس کی ایما پر ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی ریت کے اوپر امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادگان اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اعوان و انصار نے کس طریقے سے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد اپنی جان جانے آفری کے سپرد فرمائی. اس وقت کیا تصور تھا ابن زیاد کا، اس وقت کیا تصور تھا عمرو ابن سعد کا، اس وقت کیا تصور تھا شمر کا، اس وقت کیا تصور تھا یزید کا، کہ ہم یہ ظلم کے ذریعے باقی کی زندگی عیش کے اندر گزاریں گے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ مولا بے خبر نہیں ہے. مولا جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان سے انتقام لیا جائے. اور پھر میرے کریم نے جس طریقے سے ان ظالموں سے انتقام لیا وہ درس عبرت ہے. قیامت تک کے ظالموں کے لیے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مولا نے ظلم کرنے والوں کا انجام کیا کس طریقے سے دردناک موتیں ان کی واقع ہوئیں اور کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئے. یہاں تک کہ یزید نے جب اپنے بیٹے کو اپنی تخت خلافت پر بٹھانے کی کوشش کی تو حقیقی بیٹا یہ پکار اٹھا، میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جس تخت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کا خون لگا ہوا ہو. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، توجہ چاہوں گا اور ذہن میں بات بٹھانا چاہوں گا. خبردار، اقتدار کے ملنے کے بعد، طاقت و توانائی کے بعد، قوت کے بعد، فوج کے بعد، معتقدین کی کثرت کے بعد، کبھی خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ ظالموں کو میرا مولا سزا صرف آخرت میں عطا فرمائے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ سزا عطا فرماتا ہے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ اکبر. اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ترین ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، ظلم کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، شکلیں مسخ کر دی گئیں، دریا میں ڈبو دیا گیا، اور کبھی بڑے بڑے طاقتوروں کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. یہ ظالموں کا انجام ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی ظالم کی رسی ڈھیلی کیے رہتا ہے اور جب گرفت فرماتا ہے تو رہائی نہیں دیتا. اللہ اکبر. جب میرا مولا گرفت فرماتا ہے تو رہائی نہیں دیتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اس کے بھائی کا مالی یا آبروئی حق ہو تو اسے چاہیے کہ آج معافی تلافی کرا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن
ظلم کے عوض دینار درہم کا لین دین نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو اس میں بقدر حق مظلوم کو دے دیا جائے گا، ورنہ مظلوم کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم صرف یہ تصور نہ کیا جائے کہ کسی کو قتل کر دینا ہی ظلم ہے. کسی کا مال چھین لینا بھی ظلم ہے، کسی کا مال غصب کر لینا بھی ظلم ہے، کسی کی آبرو سے کھیلنا بھی ظلم ہے، کسی کو پریشان کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کی راہوں میں کانٹے بچھانا بھی ظلم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں بغیر کسی اس کے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں، ایسے ظلم کے حوالے سے فرمایا گیا کل بروز قیامت پروردگار جل جلالہ ظلم کرنے والے مظلمہ ظلم کرنے والے کی نیکیوں کو اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا، اور اگر اس کے بعد بھی حق پورا ادا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے حوالے کر دیے جائیں گے. وہاں نہ دولت چلے گی، نہ ڈالر چلے گا، نہ روپیہ چلے گا، نہ کرنسی چلے گی، نہ سونا چلے گا، نہ زیور چلے گا. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ دنیا ہی میں اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے اس سے معافی تلافی کر لو، ورنہ قیامت کے دن تم قلاش ہو جاؤ گے، تمہاری نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بڑے اچھے انداز کے اندر پیش فرمایا، وضاحت فرمائی، تفہیم فرمائی، سمجھایا ان کو، اور کتنے پیارے انداز سے. واللہ العظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کا انداز تعلیم کیا تھا؟ زندگی رہی تو پھر میں کبھی بتاؤں گا. صرف یہی نہیں کہ کچھ تقریر کر کے کچھ درس دے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیتے، بلکہ میں نے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب مطالعہ کیا اور کچھ چیزوں کو جمع کی تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کئی اعتبار سے تھا، اور اس اعتبار سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، اور اس ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر علم کو اتارتے تھے. اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے اور کوئی بات دل و دماغ میں اتارنا چاہتے تو صحابہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے. یہ بھی طریقہ تعلیم میں سے ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا، اتدرون من مفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں سے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ مفلس کون ہے، تو ہر ایک کا جواب وہی ہوگا جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیا، الا ماشاء اللہ. لوگوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون من مفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ برتنے کے لیے سامان، اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ مفلس ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مفلس کی تعریف جو فرمائی، کتنے اچھے انداز سے لوگوں کی تفہیم اور ظلم سے بچنے کا طریقہ اور انسانوں کی اصلاح کے حوالے سے کتنا عظیم پیغام عطا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، اور حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. وہ نمازی ہے، روزے اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں،
زکوٰۃ کی نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہے، یہ ساری نیکیاں اس کی زندگی کے اندر ہوئی ہیں اور اس نے یہ سارے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، کسی کا بے وجہ خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، تو ہر ایک مظلوم کو بقدر حق اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق کی ادائیگی باقی رہی تو ان کی خطائیں لے کر اس کے سر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ہمارے وہم و خیال کے اندر تو یہ ہے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے بہت روزے رکھے ہیں، ہمارے گمان میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری زکوٰۃ ادا کی ہے، لیکن کبھی ان گناہوں کی طرف، اس ظلم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جو ہم نے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج کامن طریقے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں، مسلم محلوں کے اندر بائک پر چلنے والے اور بیٹھنے والے ماں بہن کی گالیوں سے کم گالیاں دیتے دکھائی نہیں دیتے، گندی اور فحش گالیاں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔